अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारी सिस्टर्स, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया के बारे में जो इस आयत नंबर 33 में बताया है और बड़ी खूबसूरत अंदाज से, मुख्तसर और जामिया अंदाज से अल्लाह ताला ने सारी नबूवत को कवर कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ज़ुर्रियातम बादुहा मिन बाद, आयत नंबर 34 से पारा नंबर 3 और सूरह आल इमरान में अल्लाह कहता है ऐसी नस्ल जिसका बाज से बाज है, यानी बाज बाज की औलाद है। जो मैंने कल आपको सारा पैटर्न समझाया था, आदम अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का और फिर आले इब्राहिम का, उसके बारे में सारा बताया कि अल्लाह ताला ने कैसे नबूवत ट्रांसफर की है, और आले इमरान है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो अल्लाह कहते हैं कि बाज बाज की औलाद है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सबको सुनने वाला और सबको जानने वाला है। अब यहाँ पर जिक्र जो है वो हजरत इमरान का आ रहा है अगली आयत में, जो कि याद रखिएगा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बू है, ठीक है, और उसी से इस सूरत का नाम आल इमरान है। इस क़ालत इमरातु इमरान, और जब कहा इमरान की बीवी ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, नजर तू मैं नजर मानी है मैंने, कि लका माफी बतनी, जो कुछ मेरे पेट में है उसको मैं आजाद यानी छोड़ दूंगी या छोड़ा हुआ होगा, सो मुझसे कबूल फरमा, और बेशक तू सबको सुनने वाला और सबको जानने वाला है। अच्छा, अब तफसील में इमरान अलैहिस्सलाम जो है ना, इमरान जो है जो हजरत मरियम के जो अब्बू हैं, उनकी बीवी का नाम हन्ना मज़कूर है, हन्ना हे से, ठीक है, और दमिश्क के बैरूनी हिस्से में उनकी कब्र है, मगर इसकी कोई दलील नहीं है। अब ये बात है कि उस जमाने में दस्तूर था कि बाज लड़कों को माँ बाप अपने हक से आजाद करके ना अल्लाह की राह में नजर कर देते थे और इबादत खाने के सुपुर्द कर देते थे। और इमरान की जो बीवी हामला थी, उन्होंने भी यही नजर मानी कि भाई मैं अपने बेटे या जो भी औलाद मेरी होगी उसको मैं आजाद करूंगी, और उसके लिए मैं नजर मानती हूँ कि उसको मैं इबादत खाने के सुपुर्द कर दूंगी। फिर जब उसने जना तो कहा, अगली आयत में अल्लाह कह रहे हैं फलम्मा वदाअतहा, फिर जब उनका हमल जाहिर हो गया, वज़ा हो गया, तो उन्होंने कहा, ए मेरे रब, ये तो मैंने लड़की जनी है, और अल्लाह ज्यादा जानने वाला तू है जो उसने जना है, और लड़का उस लड़की जैसा नहीं, बेशक मैंने इसका नाम मरियम रखा, और बेशक मैं इसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। अब बज़ाहिर तो ये कहना चाहिए था कि लड़की लड़के जैसी नहीं, मगर उल्ट फरमाया, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लड़का जो इमरान की बीवी के जहन में था, उस लड़की जैसा नहीं हो सकता जो उन्हें अता की गई है। यानी इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी बेटी की अहमियत बयान की और कहा कि मैं इस बेटी को ही, बेशक मेरे यहाँ बेटा नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बेटी उस बेटे से बेहतर है, और मैं इसको आपकी इबादत खाने में भेजती हूँ, ठीक है। और ये भी पता चला कि पैदाइश के साथ ही उनका नाम रखा गया, और इससे ये भी पता चलता है कि हमें भी जब बच्चा कोई पैदा हो तो फौरन उसका नाम रख देना चाहिए, और 7वां दिन जो है ना, नाम रखने की आखिरी हद है, ठीक है। और इसी तरह आप सल्लम की हदीस है ना कि आप सल्लम ने फरमाया, आज रात मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है और मैंने अपने बाप इब्राहिम के नाम पर उसका नाम रखा है, ठीक है। यानी बच्चे का नाम जल्द अज जल्द और बल्कि फौरन रखना चाहिए। अब हजरत मरियम जो है, उनकी वालदा जो है, उन्होंने ये भी दुआ मांगी, व इन्नी उज़ीज़ुहा बिका, कि यानी उन्होंने ये दुआ मांगी कि बेशक मैं इसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। अब उनकी दुआ भी ये कबूल हुई। वाहिद दुनिया में हजरत
جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام وہ واحد بچے ہیں جن کو شیطان نے پیدائش کے وقت نہیں چھوا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان چھوتا ہے اور شیطان کے اس چھونے کی وجہ سے وہ چیخ مار کر رونے لگتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا جو ہے نا وہ ان کو نہیں چھوا شیطان نے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے دعا مانگی اور اس دعا کی بدولت مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو کسی شیطان نے پیدائش کے وقت نہیں چھوا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ہمیں بھی اپنی حاملہ خواتین کو یہ بات بتانی چاہیے، انہوں نے کہنا چاہیے کہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے یہ دعا ضرور کرے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، یہی اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا. اب زکریا علیہ السلام جو ہے نا عام قول کے مطابق زکریا علیہ السلام جو ہے نا وہ خالو تھے، مگر صحیح بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے. اس کی دلیل جو معراج کی حدیث ہے نا اس میں، جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں صراحت کے ساتھ ہے، یعنی واضح بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. یاد رکھیں کہ یحییٰ علیہ السلام کے ابو کا نام زکریا تھا. یہ وہی زکریا جن کی کفالت میں حضرت مریم کو دیا گیا. ٹھیک، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر اس میں جو محراب کا لفظ آیت میں استعمال ہوا ہے، کلما دخل علیہ زکریا محراب، کہ یعنی محراب سے مراد یہ جو آج کل معروف محراب ہے نا، یہ نہیں ہے جو مسجدوں کے لیے امام کے لیے بنایا جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ کہ خاص کمرہ جو تنہائی میں رہنے کے لیے بنایا جاتا تھا، یہودی بناتے تھے، اور اس میں کوئی بھی بچہ جس کو داخل کیا جاتا تھا عبادت خانے میں تو وہ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے ہوتے تھے. وہ ان خاص کمروں میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ سے جڑے رہتے تھے، وہ کہلاتے تھے محراب. ٹھیک ہے. اب کفالت کیونکہ حضرت زکریا کے ذمہ آئی ہے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وجد عندها رزقا، آنا جانا کیونکہ اس کمرے میں صرف حضرت زکریا کا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق ہے اور رزق جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ حضرت زکریا تو کچھ بھی نہیں لا رہے تھے، جو لاتے تھے ان کو علم ہوتا تھا اور کوئی اور جو ان کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے طرح طرح کے پھل اور رزق جو ہے نا وہ پایا مریم علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے. اور وہاں پر خاص طور پر بے موسم کے تازہ پھل پائے جاتے تھے. ٹھیک. اب کرامت سے ملنے کی یہ دلیل ہے کہ کرامت سے ان کو وہ رزق وہ پھل ملتا تھا. جس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں، وہاں اللہ غیب سے وہ پھل عطا کرتے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم ان لکی ھذا، کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں، بغیر رزق کے حساب میں نے اس کی بارے میں تفصیل سے آپ کو بتایا ہے. اب جب زکریا علیہ السلام نے یہ ساری سچویشن دیکھی اور دیکھا کہ پھل آ رہے ہیں غیب سے اور کوئی سبب بھی نہیں ہے، اللہ کے کرم سے آ رہے ہیں، تو ہنالک دعا زکریا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. اور کیا دعا کی انہوں نے؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو انہوں نے کہا ہے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما. یاد رکھیں زکریا علیہ السلام کی اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی. تو انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو قبول فرمانے والا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے دعا جس کے یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کریں. بعض ایسی بہنیں ہوتی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تو ان کو کہیں کہ وہ یہ دعا پڑھیں، اس کو انڈر لائن کیجیے گا اپنے قرآن میں، ہائی لائٹ کر لیجیے گا. اور یہ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ سب کو نوازے، تو پھر یہ وہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ
یعنی اپنے بندے کی سنتا بھی ہے اور پھر عطا بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے یہ دعا کی ہے فنادت الملائکۃ، تو کیا ہوا کہ پھر آواز آئی انہیں فرشتوں کی. یاد رکھیں کہ یہاں پر اللہ کی بات نہیں ہو رہی، فرشتوں کی ہو رہی ہے، کہ فرشتوں کی آواز سنی انہوں نے نا، آواز دی ان کو زکریا علیہ السلام کو. وہوا قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت زکریا جب یہ دعا مانگ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت انہیں فرشتوں کی آواز آئی ہے. اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کیا آواز دی ہے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی. یحییٰ یہ وہی پیغمبر جن کی بات آپ نے پڑھی، ابھی میں نے آپ کو تفصیل میں بتائی کہ وہ خالہ زاد بھائی تھے. اچھا، اس کے بعد مصدقاً، جو کہ تصدیق کرے گا بکلمات، اس کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیداً اور وہ سردار ہوگا، وحصوراً اور وہ بڑا ہی ضبط رکھنے والا، شہوت پر ضبط رکھنے والا، یعنی بڑا ہی باحیا، ونبیًا من الصالحین، اور صالحین میں، نیک لوگوں میں وہ نبی ہوگا، نیک لوگوں میں سے وہ نبی ہوگا. اچھا، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر ان کا نام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تجویز کر دیا تھا. جو زکریا علیہ السلام کے گھر بچہ ہونا تھا، اس کا نام کی خوشخبری بھی فرشتوں نے دی کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ان کی خصوصیات بھی بتا دی، اور پھر یہ بھی بات جو کی ہے نا مصدق کلمات، کہ وہ تصدیق کرے گا ایک کلمے کی. تو یاد رکھیں وہ کلمہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمے سے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، تو پھر وہ ہو گئے. یعنی کلمہ کون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتا ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. حضرت زکریا نے دعا بھی کر لی، دعا قبول بھی ہوگی. اب انسانی فطرت ہے نا، ان کے دل میں تھوڑا سا شبہ سا پیدا ہو گیا. قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا او یا اللہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، کہ میں تو خود بوڑھا ہو گیا ہوں، امراتی آخر، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے. یعنی اتنی ایج میں پہنچ گئے ہیں، کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، سبب نظر نہیں آ رہا، بغیر سبب کے ہمیں کیسے اولاد ہو جائے گی. اب اپنی دعا قبول کرنے کے بعد بھی وسائل نظر نہیں نہ آ رہے، پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی، تو فوراً دل میں ایک بات سی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اللہ سے کر دی. ایسے ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے. تو قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو پھر فرشتوں نے ہی کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا اس کی کہ یہ کام ہوگا. تو اب نشانی کیا آئی ہے؟ قال آیاتو کا، نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، کہ تو 3 دن لوگوں سے کوئی کلام نہیں کر سکے گا. اس پہ زیادہ جو علماء ہے نا وہ متفق ہے اس تفسیر پہ، کہ تو 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے، رمزن اشارے سے. اب جن 3 دنوں میں کلام نہیں کر سکے گا، اس دن کیا ہوگا؟ وذکر، ذکر کرنا تم ربا کا، اپنے رب کا، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح بیان کرنا اللہ کی، بالعشی کی، رات اور صبح کو، ٹھیک ہے، شام اور صبح کو، عشی کی رات کو، والابکار یعنی صبح کو، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکے تھے اور اشاروں سے بات کر سکے تھے، اور 3 دن ان کی زبان صبح شام اللہ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہی تھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہراکی، اور تجھے پاک کرے گا وہ، واصطفاکی، اور چن لیا اس نے تجھے، علی نساء العالمین، تمام دنیا کی عورتوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک کر دیا سب جہانوں کی عورتوں پر، اللہ نے تمہیں چنا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ حضرت مریم جو ہے نا، ان کو چننے کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے اس آیت میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض تاکید کے لیے
یا پہلے چننے سے مراد بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت بخشا اور اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور دوسرے چننے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب کرنا اور خصوصی فضیلت عطا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمام جہانوں پر کی خواتین پر چننے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی نہ صرف عورتیں بلکہ احادیث میں مریم علیہ السلام کی طرح خدیجہ، فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی اسی قسم کے الفاظ سے مذکور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں آسیہ جو زوجہ فرعون تھی اور مریم بنت عمران ہی کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں مریم علیہ السلام کو، یا مریم اقتنی لربک، اے مریم تو اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، بس جدی اور اسے سجدہ کا، رقی اور رکوع کا، مار راکی رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں۔ کن کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے نا، اور ہم بھی موجود نہیں تھی، اور ہمیں خبریں کہاں سے پہنچ رہی ہیں؟ قرآن کے ذریعے، وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری گئی، ان سے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر کیا گیا، اور آج 1400 سال قبل سے لے کر قیامت تک ہم قرآن سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو غیب کا تھا، جن کو ہم جانتے نہیں تھے، جس علم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، اور نہ یہ غیب کی خبریں جو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا جتنا غیب کا علم ہے اس کا کلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے جتنا چاہا اپنے انبیاء کو اپنے غیب میں سے عطا کیا، ٹھیک ہے۔ انبیاء بھی غیب جانتے ہیں، لیکن صرف اتنا جتنا اللہ نے ان کو علم دیا، اور کلی غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تمام غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور انبیاء غیب ضرور جانتے ہیں لیکن صرف اتنا جتنا انہیں اللہ دیتا ہے اپنے علم میں سے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے سامنے نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلمے، ایہم یکفلو مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور وہ اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں۔ اب کیونکہ بیت مقدس کے محرابوں میں رہتی تھی حضرت مریم علیہ السلام، آئی پہلی خاتون، پہلی بچی آئی تھی، تو پھر سب ان کے لیے جھگڑ رہے تھے کہ یہ اتنی مقدس بچی ہے کہ یہ اللہ کے عبادت خانے میں لائی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ابو بھی جو تھے نا بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، عمران، تو سارے جھگڑے تھے کہ یہ بچے کی کفالت ہمارے پاس آئے۔ تو لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے دور کے مطابق یہ طے پایا گیا کہ اپنی کلمے جو ہے نا جن سے وہ تورات لکھتے تھے، وہ کلمے جو ہے نا سارے عالم، جو سارے کیئر کرنے والے ہیں، کیئر ٹیکرز ہیں، جو کفالت کریں گے، وہ ساری کلمے جو ہے اپنی ندی میں ڈالیں، اور جس کی قلم جو ہے ندی کے بہاؤ کے اگینسٹ چلے گی تو وہ ان کو مریم علیہ السلام کی کفالت مل جائے گی۔ یہ اس وقت کا رواج تھا۔ تو اس میں پھر زکریا علیہ السلام جو تھے ان کی قلم جو تھی وہ الٹی چلی پانی کے بہاؤ کے، اور پھر وہ ان کو مل گئی کفالت حضرت مریم کی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے، ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، کہ تجھے اپنی طرف سے اللہ ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن، بہت خوبصورت ہوگا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے قریب مقرب لوگوں میں ہوگا۔ وجیہن کے مطلب مرتبے والا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور بڑے وجیح تھے، یعنی بڑے جسے کہتے ہیں نا شاندار شخصیت کے مالک تھے،
اور اللہ کے مقربین میں تھے۔ اب یہ ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں اور ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے خصوصیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بتائی گئی تھی تورات اور انجیل میں، جن کو مٹایا ہے انہوں نے، یہودیوں اور نصارہ نے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر کے لوگوں میں سے بھی نیک میں سے عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی وہ بچپن سے لوگوں سے بات کرے گا اور بڑا ہو کر بھی بات کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان جو ہے وہ 40 سال کے بعد کیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، ماں کی گود میں ہی یہ گواہی دی تھی کہ میری امی پاک ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اور خصوصیت ان کی بتائی ہے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم اب ذرا کنفیوز ہو گئی ہیں اور پریشان ہو گئی ہیں۔ ایک ینگ لڑکی ہے، اس کو یہ خبر مل رہی ہے کہ وہ ماں بن جائے گی تو وہ تو پریشان ہوگی نا۔ وہ کہتی ہیں کہ مریم علیہ السلام نے، اللہ بیان کر رہا ہے ان کی کیفیت، کہ اس نے کہا ہے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی بھی بشر نے نہیں چھوا، یعنی میرا کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا کہ جس سے بچہ پیدا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا قال کذالک اللہ یخلق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضا امرا، پھر جب وہ حکم دیتا ہے کسی کام کا، فانما یقول، تو پس وہ کہتا ہے لہو کن فیکون، اس کے لیے کہ ہو جا، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں یہ فرق ہے کہ آدم علیہ السلام کے نہ ماں کے نہ باپ کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو ہمیں قرآن سے اور شریعت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے پیاری سسٹرز، یہ آج ہم نے آیت نمبر 47 تک پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اور میں جو ہے ان سے کافی زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے ان آیات سے، اور بہت ساری اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا، اور جہاں اسباب نہیں ہوتے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خود بنانے والا ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ کسی بھی سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے لیے سبب ضروری ہیں، لیکن اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی نیک دعائیں جو ہمارے دلوں میں حاجات ہیں وہ پوری فرمائے عافیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔